अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी प्लम्बर एक सच्ची दास्तान का तीसरा हिस्सा। तो मुमताज़ ने बच्चों से कहा, अब तुम सब हमें माफ़ कर दो, बस गलती से तुम सबकी नींद भी ख़राब कर दी। ये सुनते ही खालिद ने कहा, अरे नहीं नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, बल्कि आपने तो हमारे बारे में अच्छा ही सोचकर हमें जगाया था। इतने में सोनिया ने कहा, लेकिन अम्मी मैं आज आपके पास ही सो जाऊंगी, मुझे तो डर लगता है। ये सुनकर मुमताज़ ने कहा, हाँ हाँ सो जाओ। और फिर खालिद और तारक अपने कमरे में वापस चले गए और सोनिया मुमताज़ के साथ सो गई, जबकि पहलवान लेटकर सारी रात किसी सोच में पड़ा करवट बदल कर जागता रहा और ख़ुद से कहने लगा, नहीं नहीं अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं फजूल में इतना सोच रहा हूँ। ये सुनकर मुमताज़ ने रफ़ीक की तरफ करवट लेते हुए सरगोशी में, आप अभी तक जाग रहे हैं? रफ़ीक ने पलटकर मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी तो जाग रही हो। मुमताज़ ने कहा, मुझे नींद कैसे आएगी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो क्या होगा। रफ़ीक ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया है, दरअसल हमारे साथ वो सब बार बार होता रहा है, इस वजह से सब कुछ ठीक होने पर भी वो सब हमारे दिमागों में चल रहा है। ऊपर से अचानक शाकर बाबा का अजीब सा बर्ताव देखकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है कि जैसे कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें समझ नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से ही हमें यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम परेशान मत हो, जब सुबह शाकर बाबा अपना सामान लेने आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस मामले को लेकर हमें दिलों में जो बची कुची कश्मकश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मैं भी सोने लगा हूँ। ये कहते हुए रफ़ीक दोबारा करवट लेकर कुछ पल जागा और फिर अचानक सो गया। अगली सुबह जब रफ़ीक जागा तो इसने सबसे पहले बाहर जाकर देखा तो बाहर दरख्तों का नामो निशान नहीं था। फिर रफ़ीक जल्दी से शाकिर बाबा के सामान के पास जा खड़ा हुआ और इसे देखने लगा। इतने में खालिद भी इसके पास आकर बोला, अब्बू क्या हुआ, आप फिर से इसी सामान को देख रहे हैं? रफ़ीक ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन पता नहीं इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे शाकर बाबा ये सब अपनी मर्ज़ी से यहाँ भूल की वजह से छोड़कर नहीं गया। ज़रूर कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा। अभी रफ़ीक ये बात कर ही रहा था कि तारक भी इसके पास आ गया और बोला, अब्बू अम्मी बुला रही हैं, नाश्ता कर लें। ये सुनकर रफ़ीक ने खालिद से कहा, चलो बेटा नाश्ता करते हैं, वैसे भी आज बहुत काम करने हैं। ये जगह सेठ जमील को देकर आज हम अपने घर की तमीर शुरू करवा देंगे ताकि वक्त की बचत की जा सके। वैसे भी 2 दिन में रेस्टोरेंट भी नहीं जा सका। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी अब्बू, मैं भी यही कह रहा था कि हमें घर की तमीर जल्दी ही शुरू करवा लेनी चाहिए, वरना बरसात आने वाली है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बात करते हुए सब लोग नाश्ता करने चले गए। फिर नाश्ते से फारिग होकर सब लोग सहन में आकर घर को बनाने की मुख्तलिफ तजावीज़ देने लगे। कोई कह रहा था ऐसे कर लो, कोई कुछ कह रहा था। इतने में खालिद ने कहा, अब्बू ऐसा करते हैं, हम किसी अच्छे से नक्शे बनाने वाले के पास जाते हैं और इसे यहाँ लेकर आते हैं, वो हमारी सारी जगह को देखकर हमें अच्छा सा नक्शा बना देगा, फिर हम वैसा ही घर तैयार करवा लेंगे। रफ़ीक ने कहा, हाँ ये सबसे अच्छा मशवरा है, इससे हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हमारा घर कैसा तमीर होगा। अभी सब लोग ये बातें कर रहे थे कि अचानक घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो रफ़ीक ने सोनिया और मुमताज़ से कहा, अब तुम लोग अंदर जाओ, मुझे लगता है जमील साहब आ गए हैं। ये सुनते ही मुमताज़ सोनिया के साथ कमरे में चली गई और खालिद जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर बब्बी आया हुआ था। खालिद ने इसके बारे में रफ़ीक को बताया तो रफ़ीक बब्बी से मिलने बाहर गया तो देखा बब्बी बहुत परेशान हालत में घबराया हुआ खड़ा हुआ था।
اسے دیکھتے ہی رفیق نے کہا ارے سب خیریت تو ہے ببی بھائی؟ ببی نے کہا پہلوان بھائی وہ بھائی کیا یہاں سب کچھ ٹھیک ہے؟ رفیق نے کہا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ ببی نے کہا وہ مزدور وہ وہاں شاکر بابا۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا شاکر بابا؟ ہاں کیا ہوا ہے شاکر بابا کو؟ ببی نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، وہ وہاں وہ نالے پر۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا ہاں ہاں چلتا ہوں، پر بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ ببی نے کہا آپ بس جلدی چلیں۔ یہ سنتے ہی رفیق اور خالد ببی کے ساتھ چل پڑے۔ اس دوران پہلوان بار بار ببی سے پوچھ رہا تھا، پر ببی کچھ نہیں بتا رہا تھا، بس وہ جلدی جلدی چل رہا تھا۔ پھر گھر سے کچھ دوری پر جا کر پہلوان نے دیکھا تو ایک جگہ گندے نالے کے قریب لوگوں کا بہت رش لگا ہوا تھا، اور جب پہلوان وہاں گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں شاکر بابا کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس کی گردن کسی نے پوری طرح سے گھما کر اس کی کمر کی طرف کر دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاکر بابا کا چہرہ اس کی کمر کی طرف لگا ہوا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر خالد کے ہوش بھی اڑ گئے۔ اتنے میں وہاں پولیس پہنچ گئی اور وہاں سے سب لوگوں کو بھگانے لگی۔ اسی دوران رفیق، ببی اور خالد بھی وہاں سے واپس آ گئے۔ راستے میں رفیق نے ببی سے کہا یہ سب کیسے ہو گیا؟ ببی نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا پہلوان بھائی، میں تو یہاں آپ کو یہ بتانے آ رہا تھا کہ گزشتہ روز جو مزدور درخت کاٹنے آئے تھے ان میں سے 2 مزدور مر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پہلوان نے حیرانی سے ببی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا 2 مزدور مر گئے؟ لیکن کب اور کیسے؟ ببی نے کہا پتہ نہیں، لیکن آج صبح جب میں ٹرک لے کر اڈے پر گیا تو انہی مزدوروں کا ایک ساتھی کسی کو ان کے بارے میں بتا رہا تھا، تو مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دو مزدور جنہیں ہم ہسپتال چھوڑ کر آئے تھے، اچانک رات کو انہیں کسی نے مار دیا ہے۔ یہی بتانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں رش لگا دیکھا، اور رش میں جا کر دیکھا تو شاکر بابا کی لاش پڑی تھی۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا پہلوان بھائی، مجھے تو یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چیز ہمیں بھی نہ مار ڈالے۔ یہ سن کر رفیق بھی پوری طرح سے حیران و پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر ببی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا دیکھو جو بھی ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ سب کس نے کیا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اور اب اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ بس اتنا جان لو ہمارا ان لاشوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ہم انہیں جانتے ہیں، اس لیے اس بات کو یہیں دفن کر دو، ورنہ اگر کوئی پولیس کیس ہو گیا تو بے گناہ ہوتے ہوتے بھی ہم لوگ مصیبت میں ہی پڑے رہیں گے اور کورٹ کچہری کے چکروں میں بڑے رہیں گے۔ اب تم گھر جاؤ اور کچھ دن کے لیے اڈے پر مت جانا، جو اگر تم سے کوئی اس بارے میں پوچھے تو کہنا پتہ نہیں میں کسی کو نہیں جانتا۔ بھبی نے کہا پہلوان بھائی میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ہم چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی پہلوان نے حیرانی سے کہا لیکن کیوں؟ ہم تو انہیں یہاں نہیں لائے تھے، اور نہ ہی کسی کو یہ پتا ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے تھے، اور نہ ہی ہم اڈے پر گئے تھے، تو پھر ہم کیوں پھنسیں گے؟ ببی نے کہا اڈے پر تو کسی کو نہیں پتا وہ مزدور آپ کے گھر کام کرنے آئے تھے، کیونکہ اڈے سے شاکر بابا ہی انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن فکر والی بات یہ ہے کہ وہ ان سب کو میرے ٹرک پر ہی سوار کر کے یہاں لایا تھا، اور جب دوبارہ ملبہ اٹھانے والے مزدور آئے تھے تو انہیں میں ہی یہاں لے کر آیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ہی کوئی اس بات کا ذکر کر سکتا ہے یا ہسپتال سے کوئی بتا سکتا ہے، کیونکہ ہم ہسپتال بھی تو لے کر گئے تھے انہیں۔ یہ سن کر پہلوان نے کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو، ہم چاہ کر بھی اس معاملے سے باہر نہیں جا سکتے، یہ تو واقعے میں بہت فکر والی بات ہو گئی۔ اتنے میں خالد نے کہا ابو آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر سب لوگوں کو بھی پتہ چل جائے تو بھی آپ لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ لوگ اطمینان رکھیں، اور اس سے پہلے پولیس آپ لوگوں تک پہنچے آپ لوگ خود ہی رضاکارانہ طور پر پولیس کو یہ سب بتا دیں، تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر یہ بات ان سے چھپائی۔ ویسے بھی جو کچھ ہوا اس میں آپ میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے،
ہم نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے شاکر بابا کو پیسے دیے تھے اور ہم نے ان سے کوئی غلط کام نہیں کروایا۔ اب یہاں سے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ان سب سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر ببی نے کہا، جی پہلوان بھائی مجھے لگتا ہے برخوردار ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں ابھی جا کر پولیس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم ابھی اس وقت پولیس کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد رفیق نے طارق سے کہا وہ گھر پر ہی رہے اور سیٹھ جمیل کا انتظار کرے، تب تک ہم کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر طارق نے ہاں میں سر ہلایا، پھر رفیق، خالد اور ببی کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں جا کر پہلوان کی ملاقات اس کے پرانے دوست بشیر سے ہوئی، جو کہ اس تھانے کا ایس آئی نکلا، اور وہ پہلوان سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور اس نے پہلوان سے پولیس اسٹیشن آنے کی وجہ پوچھی تو پہلوان نے پھر اسے سب کچھ صاف اور تفصیل سے بتایا، تو وہ سب سن کر بشیر حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے پہلوان سے کہا کہ شاکر بابا تمہارے گھر آنے کے بارے میں ان مزدوروں کے علاوہ کوئی گلی یا محلے کا کوئی فرد جانتا ہے؟ پہلوان نے کہا پتہ نہیں، لیکن ایک پلمبر ہے وہ تقریباً سب کچھ جانتا ہے۔ بشیر نے کہا کیا وہ ابھی یہاں آ سکتا ہے؟ پہلوان نے کہا ہاں آ تو سکتا ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ بشیر نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ بھیکا بھائی، یہ جو کچھ بھی آپ نے مجھے بتایا ہے اس پر میں پوری طرح سے یقین کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو شروع سے جانتا ہوں کہ آپ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، لیکن قانونی طور پر ہم ان باتوں سے کسی کو کوئی یقین نہیں دلا سکتا کہ یہ سب ان شیطانی چیزوں کا کام ہے، کیونکہ قانون ثبوت کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اس پلمبر کا بیان بھی قلم بند کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس معاملے میں آپ لوگوں کو کوئی پریشان نہ کرے، کیونکہ یہ 3 لوگوں کی موت کا معاملہ ہے اور اس معاملے کو لے کر مجھ پر بہت پریشر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی اس معاملے میں بار بار مت الجھائے اور تفتیش مکمل ہو جائے۔ اس لیے اس پلمبر کا بیان بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس نے شاکر بابا کو آپ سے پیسے لیتے ہوئے دیکھا تھا اور شاکر بابا ہی ان مزدوروں کو لے کر آیا تھا، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ یہ سن کر رفیق نے کہا میں ابھی جا کر پلمبر کو لے کر آتا ہوں۔ بشیر نے کہا ٹھیک ہے، باقی کوئی کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ تو آپ نے کوئی قتل کیا ہے اور نہ ہی آپ کسی قسم کے غلط کام میں ملوث ہیں۔ پہلوان نے کہا تو ٹھیک ہے، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر پہلوان اور باقی لوگ پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ پھر پہلوان پلمبر کے گھر گیا اور اسے سب کچھ بتا کر اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن آیا، جہاں پلمبر نے بھی ساری بات بشیر کو بتائی اور بشیر نے اس کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ پھر بشیر نے رفیق سے کہا اب آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں اور کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لینا، یہ انکوائری کچھ دیر چلے گی اور ہم جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر پہلوان نے بشیر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد سب لوگ پولیس اسٹیشن سے واپس آ گئے۔ باہر آتے ہی پلمبر نے کہا پہلوان جی میں نے پہلے ہی کہا تھا ایسے لوگوں کے عمل میں کوئی اثر نہیں ہوتا، دیکھو خود تو گیا، ساتھ میں مزدوروں کو بھی لے گیا۔ رفیق نے کہا چلو جو بھی ہے، کم سے کم ہم تو اس معاملے میں سرخرو ہو گئے، ورنہ ایسے ہی پولیس ہمیں تنگ کرتی رہتی۔ اس کے بعد سب لوگ رفیق کے ساتھ واپس اس کے گھر آ گئے۔ اتنے میں رفیق نے ببی کی طرف دیکھا تو وہ ابھی تک پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رفیق نے کہا ارے ببی بھائی اب کیا مسئلہ ہے؟ پولیس کا معاملہ تو سیٹ ہو گیا ہے پر تم ابھی تک پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ ببی نے کہا پہلوان بھائی پولیس کا معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان درختوں کو کاٹنے میں میرا بھی قصور ہے، اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر رفیق نے کہا ارے ببی بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہارا تو ان درختوں کو کٹوانے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ڈرنا تو مجھے چاہیے کیونکہ ان درختوں کو تو میں نے کٹوایا ہے، لیکن دیکھو پھر بھی میں تمہارے سامنے ہٹا کٹا کھڑا ہوں، اگر کچھ ہوتا تو پہلے میرے ساتھ ہونا تھا اور مجھے لگتا ہے اب ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب مزید کچھ نہیں ہوگا۔ ضرور شاکر بابا کے عمل سے کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اس پر اور مزدوروں پر مصیبت آ گئی۔ جو ایک ہی رات میں اتنا سب کچھ ہو گیا، پھر بھی ہم دونوں ہی محفوظ ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تم خود کو ایسے ہی فضول میں پریشانی میں مت ڈالو، اب دماغ پر زور نہ ڈالو اور جا کر آرام کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں پاس کھڑے پلمبر نے ببی سے کہا، بھائی اگر آپ چاہو تو میں آپ کو حاجی بابا کے پاس لے جاتا ہوں، وہ آپ کو کوئی تعویذ بنا کر دے دیں گے، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، اور وہ کسی قسم کا کوئی ہدیہ بھی نہیں لیتے، ان کے علم میں بہت اثر ہے۔ یہ سن کر ببی نے کہا، لیکن یہ حاجی بابا ہیں کون اور تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ پلمبر نے کہا، دراصل میں پلمبر ہوں اور اس علاقے میں تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں کے گھر میں سینٹری کا کام کر چکا ہوں، اور ایک دن میں کسی کے گھر میں پلمبری کا کام کر رہا تھا تو اس کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس پر بہت ہی خطرناک چیزوں کا سایہ تھا۔ وہ اکثر گھر سے بھاگ کر لوگوں کے جانوروں کو مار کر ان کا خون پیا کرتی تھی۔ تو اس دن حاجی بابا کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، انہوں نے اس لڑکی کو چند پلوں میں ہی ٹھیک کر دیا تھا، پھر اس دن کے بعد وہ لڑکی پر کبھی کوئی سایہ نہیں ہوا، اور حاجی بابا نے وہ کام فی سبیل اللہ کیا تھا۔ یہ سن کر پہلوان نے پلمبر سے کہا، کہیں تم اسلم صاحب کی بیٹی کی بات تو نہیں کر رہے، وہ جو واپڈا میں ملازم ہیں؟ پلمبر نے کہا، جی پہلوان جی، انہی کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، اسے حاجی بابا نے ہی ٹھیک کیا تھا، اور یہ سب میرے سامنے ہوا تھا۔ یہ سن کر ببی نے حیرانی سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلوان بھائی کیا واقعی میں ایسا ہوا تھا؟ رفیق نے کہا، ہاں ببی بھائی، میرے خیال سے یہ صحیح کہہ رہا ہے، دراصل اسلم صاحب بھی میرے جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا تھا تو وہ ایسے ہی کیا کرتی تھی، لیکن اسے کس نے ٹھیک کیا تھا یہ مجھے پکا نہیں پتا، لیکن وہ ٹھیک ضرور ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی ببی نے پلمبر سے کہا، کیا تم جانتے ہو وہ ابھی کہاں ملیں گے؟ پلمبر نے کہا، جی وہ نہر کے پاس والے دربار میں ہی ہوتے ہیں۔ ببی نے کہا، تو بھائی تم پھر مجھے ابھی ان کے پاس لے چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پہلوان نے کہا، ارے ببی بھائی تم تو ایسے ڈر رہے ہو، خیر تم چلے جاؤ حاجی بابا کے پاس، باقی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ببی نے کہا، ضرورت ہے پہلوان جی، ضرورت ہے، کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے میرے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آ رہے ہیں۔ یہ سن کر پہلوان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن شام میں میری طرف ضرور چکر لگانا، مجھے تم سے کام ہے۔ یہ سن کر ببی نے ہاں میں سر ہلایا اور پلمبر کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خالد نے کہا، ابو ببی انکل تو کچھ زیادہ ہی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ رفیق نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا، لیکن میں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، باقی دیکھا جائے گا، تو اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، درخت تو ہم نے کٹوائے ہیں اور وہ بلا وجہ ہی ڈر رہا تھا، چلو جانے دو اس کو۔ ابھی رفیق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی سی گاڑی رفیق کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ اسے دیکھتے ہی رفیق نے کہا، کیا بات ہے، سیٹھ جمیل صاحب بھی آ گئے؟ اتنے میں سیٹھ جمیل اور دو آدمی گاڑی سے نکلے تو رفیق نے ان سے سلام دعا کرنے کے بعد انہیں گھر میں لے گیا، جہاں جمیل کے ساتھ آئے ان دو آدمیوں نے جگہ کی پیمائش کی اور کسی پاؤڈر کی مدد سے نشانات لگائے۔ پھر اس پیمائش کے حساب سے سیٹھ جمیل نے رفیق کو بتایا کہ اس کی جگہ کی قیمت 30 لاکھ روپے کی بنتی ہے، جو کہ اس دور کے حساب سے ایک بڑی رقم بنتی تھی۔ تو سیٹھ جمیل نے کہا، رفیق صاحب تو کیا آپ اتنی رقم میں جگہ بیچنے پر راضی ہیں؟ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، جی سیٹھ صاحب ہم راضی ہیں۔ پھر سیٹھ جمیل نے گھر کی رجسٹریشن کے کاغذات وغیرہ چیک کیے، پھر جمیل نے اس کے ساتھ آئے پیمائش والوں سے کہا، تم کچھ دیر یہیں طارق کے پاس رکو، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر جمیل پہلوان اور خالد کو اپنے ساتھ لے گیا پٹوار خانے، اور وہاں جا کر باقی کی کاغذی کارروائی پوری کر کے انہیں بینک لے گیا، اور وہاں سے 25 لاکھ روپے نکال کر رفیق کو دیتے ہوئے بولا، رفیق صاحب یہ لیجئے، یہ 25 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے کا چیک پہلے سے ہی میں آپ کے پاس دے چکا ہوں۔
وہ آپ یہاں سے کیش کروا لینا تو آپ کے 30 لاکھ پورے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر خالد نے کہا جی جی ہم سمجھ گئے۔ اس کے بعد سیٹھ جمیل انہیں واپس ان کے گھر لے آیا اور بولا رفیق صاحب اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی کچھ لوگوں کو بھیج کر اس جگہ کی 4 دیواری کروانا چاہتا ہوں، تو کچھ پانی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو کیا پانی کا انتظام ہے یا پھر میں پانی والی گاڑی کا بھی ارینج کر لوں؟ رفیق نے کہا نہیں نہیں پانی کا انتظام ہے، آپ فکر مت کریں، آپ کو جتنا تعاون چاہیے ہوگا ہم کریں گے، اور ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، اب وہ جگہ آپ کی ہے، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں کام کروا سکتے ہیں۔ یہ سن کر جمیل نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دونوں بندوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی رفیق نے کمرے میں جا کر وہ سارے پیسے چارپائی پر بکھیر کر رکھے اور سب گھر والے ان پیسوں کو دے کر خوش ہونے لگے، کیونکہ رفیق اور اس کے خاندان والوں نے کبھی اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اتنے میں طارق نے کہا ابو اتنے پیسوں میں تو ہم 4 منزلہ گھر بنا سکتے ہیں۔ رفیق نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر رفیق نے وہ سارے پیسے ممتاز کو دیتے ہوئے کہا انہیں صندوق میں رکھ دو اور کل جو چیک میں تمہیں دیا تھا وہ مجھے دے دو۔ تو ممتاز نے ایسا ہی کیا اور وہ چیک رفیق کو دے دیا۔ پھر رفیق نے خالد سے کہا بیٹا چلو ہم نقشہ نگار کے پاس چلتے ہیں اور اسے یہاں لا کر گھر کا نقشہ بنوا لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ چیک بھی کیش کروا لیں گے۔ خالد نے کہا جی ابو چلیں۔ یہ سن کر طارق نے کہا ابو میں بھی چلوں گا۔ رفیق نے کہا نہیں بیٹا تم گھر پر ہی رکو، سیٹھ جمیل صاحب ابھی کچھ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، تم انہیں دیکھ لینا، ہم بس ابھی واپس آ جائیں گے۔ طارق نے کہا جی ٹھیک ہے ابو۔ اس کے بعد پہلوان خالد کے ساتھ چلا گیا اور طارق گھر بیٹھ کر سونیا اور ممتاز کے ساتھ گھر کی تعمیر کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی تو طارق دوڑتا ہوا دروازے پر گیا تو دیکھا کہ باہر سیٹھ جمیل اور طارق کے ساتھ کارخانے میں کام کرنے والے 2 لڑکے مزمل اور تنویر بھی کھڑے تھے، جنہیں سیٹھ جمیل ساتھ لے کر آیا تھا۔ تو ناظرین یہ تھا کہانی پلمبر ایک سچی داستان کا تیسرا حصہ۔ اس کہانی کا چوتھا حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔